अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस दुनिया में मुख्तसर वक्त के लिए भेजा, और जब तक इंसान ज़िंदा है और ख़ास तौर पर जब जवानी आती है तो उसके अंदर एक अक्कड़ और एक जवानी का खुमार और खून की गर्मी तो होती ही है। फिर जिस वक्त उस पर हालात आ जाते हैं, बुढ़ापा आ जाए, बीमारी आ जाए, बसा औकात वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाता है, आजिज़ी उसके अंदर आ जाती है, और बसा औकात वो अपने उस फितने में, अपनी उस गुमराही में और सख्त होता चला जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको जवानी और बुढ़ापा हर हाल में आजिज़ी और इंकिसारी अता फरमाए। जिस वक्त इंसान मर जाता है, अब उसकी हैसियत क्या, जिस नाम के लिए सारी ज़िंदगी लगा दी, जिस ओहदे के लिए, जिस मकान के लिए, जिन बीवी बच्चों के लिए, बीवी बच्चे भी छोड़ गए, माल तो उससे उससे पहले छूट जाता है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, 3 साथी हो तुम्हारे, एक वो जो मरने तक तुम्हारे साथ, एक जो कब्र तक तुम्हारे साथ, एक जो आखिरत तक तुम्हारे साथ। कौन सा साथी बेहतर है? मरने तक साथ जो है वो माल और असबाब हैं। जैसे ही मरे या मर्ज़ुल वफ़ात में मुब्तला हुए, उसका हिस्सा, उसका हक मुनक़ते हो जाता है। मर गया तो अजीज़ व कारब दोस्त सारे कब्रिस्तान लेकर के दफनाने तक बात ख़त्म। और अगर ज़िंदगी में कोई अच्छे आमाल किए, वो कब्र के सराहने भी खड़े हैं, वो हशर के मैदान में भी खड़े हैं, और वो जन्नत में दाखिल करवाने तक साथ रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। मैयत को नहलाना कैसे है, पाक कैसे करना है, कफन कैसे देना है, ये दोनों चीज़ें हम इससे पहले सीख चुके। मर्द और औरत के कफन में फ़र्क क्या है वो भी हम अर्ज़ कर चुके। आज मैयत को लेकर कब्रिस्तान जाने की तरफ, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, तो उसके बारे में कुछ जिक्र कर देते हैं। मरने वाला अगर शीर ख्वार बच्चा या उससे थोड़ा बड़ा हो, हम कह सकते हैं कि 4 साल या इससे कम उम्र बच्चा हो, तो उसकी मैयत को ले जाने का तरीका ये है कि उसको हाथों पर उठा कर ले जाया जाएगा। और हर आदमी जिस तरह मैयत की चारपाई को कंधे देते हैं, तो एक आदमी कुछ कदम उठा कर लेकर जाए, फिर दूसरा अपने हाथों पे ले ले, तो उसको दस्त बदस्त ले जाना है। और अगर बालिग है, बड़ा है, मर्द है या औरत है, तो उसकी मैयत को चारपाई पर लेकर जाया जाएगा। अलबत्ता चारपाई को कंधों पर उठाया जाएगा, और चारपाई को कंधों पर भी इस तरह उठाना है, इस तरह नहीं उठाना जिस तरह मजदूर ने एक बोरी या वज़न अपने ऊपर लादा हुआ होता है, ऐसा नहीं करना, बोझ नहीं है। तीसरी बात, चारपाई को 2 आदमी ना उठाएं, पेटी की तरह या सामान की तरह, जिस तरह हम कोई बोरी वगैरह उठा देते हैं, कुछ तरफ से उठा रहे, किस तरफ से उठा रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा करना मकरूह है, मजबूरी अलग चीज़ है। ये जो हम बात कर रहे होते हैं ना, ये आम हालात की बात होती है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक जनरल डॉक्टर होते हैं, वो आप हमारा चेकअप करते हैं, उसके बाद जब उसके अंदर पेचीदगी बढ़ती है, मिसाल ले लेते हैं हमारे गले की या चेस्ट की इन्फेक्शन है, तो फिर वो हमें रेफर टू चेस्ट या ENT स्पेशलिस्ट करता है। तो यहाँ जब बात हो रही थी वो अमूमी हालात की, अब रास्ता ऐसा था, तंग था, या कोई और मसला था कि जहाँ पे सिर्फ 2 आदमी चल सकते हैं, 4 नहीं चल सकते। इस सूरत में एक आदमी आगे, एक आदमी पीछे, बिल्कुल दुरुस्त है। अब सुन्नत तरीका क्या है मैयत को ले जाने का? तो 40 कदम मैयत के साथ जो शख्स चलता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाह को मुआफ़ फरमा देते हैं। अब 40 कदम में भी फिर उसके चारों पायों के साथ 40 कदम पूरा करना, इसके अलग से फ़ज़ाइल आते हैं। जो भी शख्स है, तरीक़ाकार ये कि उसको हाथों की मदद से चारपाई को ऊपर उठाएंगे। चारपाई को ऊपर उठाने के बाद जो हमारी गलती है वो ये होती है कि हम लोग परवाह नहीं करते। चारपाई डिसबैलेंस हो रही होती है, आगे ऊंचे कद वाला है, पीछे नीचे कद वाला है, कदों में बराबर नहीं, कभी आगे से ऊपर चारपाई जा रही है, कभी पीछे से ऊपर चारपाई जा रही है, मैयत को हरकत हो रही है, इर्तिआश हो रहा है। इन चीज़ों से बचना चाहिए, मैयत की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। तो मैयत को उठाते वक्त पहले जो शख्स दाएं तरफ की अगली वाले पाए के साथ हो जाए, 10 कदम चले, फिर दाएं तरफ के पिछले पे आ जाए, 10 कदम चले, फिर बाएं तरफ के अगले पे आ जाए, 10 कदम चले, फिर बाएं तरफ की पिछले पाए पे आ जाए, 10 कदम चले, 40 कदम हो जाएंगे चारों पायों के साथ, और इसके बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक ये कि आप जनाजे के साथ पैदल तशरीफ़ ले जाया करते थे,
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے میں کیسے سوار ہو سکتا ہوں جبکہ فرشتے پیدل چل رہے ہیں، اور حدیث میں موجود ہے کہ واپسی بھی کبھی آپ پیدل بھی آتے تھے اور کبھی سواری پر بھی آتے تھے، لہذا اس کے ساتھ جنازے کے ساتھ پیدل جائیں گے۔ پیدل جانے میں بھی یاد رکھیے جنازے کے ساتھ جانے والے جنازے کے دائیں بائیں نہیں بلکہ جنازے سے پیچھے چلیں گے، جنازے کے دائیں بائیں نہیں، اور جنازے سے آگے چلنا اور پھر اتنا آگے چلا جانا کہ جنازے والے وہ پیچھے رہ گئے اور وہ حضرت صاحب وہ 20 فٹ آگے جا رہے ہیں، ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ جنازے کے ساتھ پیدل جانا مستحب ہے، تو اگر سواری ہے تو سواری کو میت سے آگے نہیں لے جائیں گے، مکروہ ہے، میت سے پیچھے ہی ہوگی پیدل چلنے والوں کے ساتھ۔ ساتویں بات کہ جس وقت ہم جنازے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو کوئی اونچی اونچی آواز میں ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جی کلمہ شہادت، اور پھر سارے کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو جنازے کو جب لے کر جا رہے ہیں، میت کو جب لے کر جا رہے ہیں تو جنازے کے ہمراہ دعا کوئی پڑھنا یا ذکر بالجہر کرنا، اونچی آواز میں ذکر کرنا، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح ہم جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں اور چلتے ہوئے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ آگے سے آ رہے ہوتے ہیں یا وہ انتظار میں کھڑے کہ جنازہ آئے ہم ساتھ چلیں گے، اب وہ بیٹھے ہوئے تھے، جب جنازے کو آتے ہوئے دیکھا کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن وہ شخص جو جنازے کے ساتھ نہ ہو، وہ شخص جو جنازے میں جا بھی نہ رہا ہو، وہ میت کو دیکھ کر کبھی بھی کھڑا نہ ہو۔ اس کے علاوہ جنازے کو جب لے کر چلے جاتے ہیں، بسا اوقات 5-7 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، یا دور جگہ ہوتی ہے، یا مریض ہوتا ہے، یا کوئی بوڑھا آدمی ہوتا ہے بیٹھنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ جب تک جنازے کو کندھے سے اٹھا کے زمین پہ نہ رکھا جائے، جنازے کی چارپائی کو، میت کی چارپائی کو، تب تک نہیں بیٹھنا چاہیے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب تک میت کو لحد میں نہ اتار دیا جائے۔ اب میں پھر عرض کر دوں، یہ عام حالات کی بات ہو رہی ہے، اب ایک آدمی معذور ہے یا ایک ایسا بوڑھا ہے کہ بیچارہ بہت تھک گئے اور میت کو اتارنے تک یا قبر میں اتارنے تک یا کندھوں سے نیچے اتارنے تک نہیں کھڑا ہو سکتا، معذور ہے، بیمار ہے، تو ایسے شخص کے لیے بالکل درست ہے۔ میں پھر عرض کر دوں، جب بھی مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ جنرل ہوا کرتے ہیں، عمومی حالات کے لیے ہوتے ہیں، اور پھر جس وقت اس میں مزید پیچیدگیاں آ جاتی ہیں، اس کے اندر کوئی عذر آ جاتا ہے، کوئی اور بات آ جاتی ہے، تو اس صورت میں ہر چیز جائز ہو جایا کرتی ہے۔ جس طرح مردار کھانا بالکل جائز نہیں ہے، لیکن ایسا شخص ہے کہ جس کو کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں، 3 دن سے زیادہ فاقہ ہو گیا گھر کے اندر، ایسے شخص کے لیے قوت لا یموت، اتنی مقدار میں کھانا کہ جس سے وہ زندہ رہ سکے، اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہر حکم جو عام حالات میں بیان کیا جاتا ہے وہ جنرل اور نیچرل کے طور پہ آتا ہے، اور جب اس میں آگے مزید صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو ان کو آگے مزید ہر آدمی کو اپنے خود پوچھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں سب سے بری باتوں میں سے، یعنی پاکستان کے بڑے بڑے مسائلوں میں سے ایک مسئلہ یہ، یہاں پہ ہر شخص مولوی بھی ہے، مفتی بھی ہے، حکیم بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، اور بہترین استاد بھی ہے، بہترین ڈرائیور بھی ہے، بہترین سیاستدان بھی ہے۔ ہر آدمی سے آپ جس موضوع پہ بات کریں وہ آپ کو سارے مشورے دے گا۔ خدا را دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے، ہر چلتے پھرتے آتے جاتے سے مسائل نہ پوچھا کریں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آدمی آ جاتے ہیں، وہ جی آپ سے ایک مسئلہ پوچھ رہا تھا، مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا، میں نے کہا تجھ سے کیوں پوچھ رہا تھا، حیثیت کیا ہے آپ کی دین کے علم کے اعتبار سے، یا آپ کے پاس مسائل کو آگے بیان کرنے کی اجازت موجود ہے، یا آپ نے کسی سے مسائل کو سیکھا ہے اور اس نے آگے سکھانے کی اجازت دی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک سوال، ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے، مختلف صحابہ اکرام لے کر آ رہے ہیں، مختلف کو مختلف جواب دیے جا رہے ہیں، تو ہر ایک کو اس کی کیفیت اس کے مطابق جواب دیے جا رہے ہیں۔ میں جا رہا ہوں مسئلہ پوچھنے کے لیے تو میری کیفیت اور ہے، جس طرح خواب کے متعلق آتا ہے کہ خواب جس کو آ جائے وہ خواب والا اپنا خواب خود بیان کرے اور صاحب علم کے سامنے جا کر بیان کرے، وہ اس کی کیفیت کو جانتا ہے، وہ اس کے اٹھنے سونے کے اوقات کو، وہ اس کے کھانے پینے کی چیز کو، اس کے حلال حرام سے واقف ہے، تو وہ اس کے مطابق اس خواب کی تعبیر کو بہتر طور پہ جان سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ آیا رات کو سوتے وقت پتہ نہیں کون سی ایسی چیز کھا کر سو گیا جو بادی تھی اور اس کے اثرات ذہن میں آئے، یا دن کو کیسا وقت گزارا اور رات کو خواب میں وہ دیکھتا رہا اور صبح اٹھ کے پوچھنے کے لیے آ گیا۔ تو ایسا نہیں کرنا۔ مجھ سے جب کوئی آگے یہ کہتا ہے، مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا، تو میں اس سے یہ کہا کرتا ہوں جو آپ سے پوچھ رہا تھا اس کو ہمارے پاس بھیجیے، ہم اس کو بتا دیں گے، یا اس کو مفتی صاحب کے پاس بھیجیے، وہ بتا دیں گے۔ تو ایسا نہ کیا کریں، جو آپ کو مسئلہ بتایا جا رہا ہے وہ آپ کی ذات کی حد تک ہے، اس کو آگے پہنچایا نہ کریں،
بلکہ جب آپ کے پاس کوئی آ جائے، بڑی آسان سی بات ہے، چیسٹ اسپیشلسٹ کے پاس سارے مریض کون سے بیٹھے ہوتے ہیں؟ گردے والے بیٹھے ہوتے ہیں، سر کے درد والے، نیورو والے نہیں، چیسٹ کی بیماری والے بیٹھے ہوئے سارے۔ تو پھر کیوں ایسا نہیں کرتے کہ جو ڈاکٹر صاحب کے پاس فیس پے کر کے ڈسکرپشنز لے کر آ گیا، دوائی کا نسخہ لے کر آ گیا، تو اس کی فوٹو اسٹیٹ کر کے سارے کیوں نہیں جا رہے تھے؟ کیوں دوائی نہیں لے رہے تھے؟ کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، میرا اپنا مسئلہ ہے۔ تو جب وہاں پر عقل کام کرتی ہے تو دین کے معاملے میں عقل کہاں پہ چلی جاتی ہے؟ اس وقت ہماری بدھی کہاں گھٹنوں میں، ٹخنوں میں کہاں چلی جایا کرتی ہے؟ اس وقت ہم کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں اللہ کے حکم کے ساتھ، دین کے ساتھ ہم مذاق بنا لیا، ہر آتے جاتے سے پوچھ لیتے ہیں؟ اور اس طرح مستضاد یہ کہ بسا اوقات علماء بیٹھے ہیں، مفتی حضرات بیٹھے ہیں، کوئی آدمی مسئلہ پوچھتے ہیں، ساتھ والا اٹھ کے اس کو بتا رہے تھے نہیں ایسا نہیں ایسا تھا۔ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، کچھ تو حیا ہوتی ہے، کچھ تو شرم ہوتی ہے، دین کا معاملہ ہے، بولنے تو ان کو اس وقت ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اختلاف العلماء رحمتن، کہ جس طرح علماء کا آپس میں اختلاف ہونا، اصل میں وہ مسائل کی جڑ تک پہنچنے میں ہر ایک جس نتیجے پر پہنچتے بیان کرتے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جایا کرتی ہیں، تو علماء کو بولنے دو، شاید وہ مسئلہ ایسا بتائیں، ہو سکتا ہے پہلے بھی میں نے کسی سے سنا ہوا تھا اور وہ غلط تھا۔ ہمارے گھر میں مستورات کے ساتھ عموماً ایسے مسائل ہیں کہ انہوں نے سنائے وہ سینہ بر سینہ چلنے والے مسائل، اور اس کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، نمازیں ان کی ضائع ہو رہی ہیں، طہارت ان کو نہیں ہو رہی، بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ لہٰذا دین کے معاملے میں ہر ایک پہ اعتبار نہ کریں، بلکہ جس کو آپ نے بادشاہ دیکھا، سنت کے موافق زندگی گزارتے دیکھا، تقوی والا دیکھا، نمازی دیکھا، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس نے علم باقاعدہ حاصل کیا، اس کے پاس اجازت ہے آگے بیان کرنے کی، تو ایسے شخص کے پاس جائیں، دوزانو ہو کر بیٹھیں، اپنا مسئلہ بتائیں اور ان سے مسئلہ پوچھیں۔ تو یہ جنازے کے جو احکامات آپ کے سامنے بیان کیے، 4 سال یا اس سے کم ہے، دودھ پیتا ہے، شیرخوار ہے، دست بدست اس کو لے کر جائیں گے، بڑوں کو چارپائی پر لے کر جائیں گے، بوجھ کی طرح نہیں اٹھانا، 2 آدمیوں نے نہیں اٹھانا، 4 اٹھائیں گے، 40 قدم چلنا اس کے ساتھ مغفرت کا سبب ہے، اور 40 قدم میں بھی اگر یہ ترتیب کر دی جائے، 10 قدم پہلے آگے دائیں طرف، پھر 10 قدم پیچھے دائیں طرف، پھر 10 قدم آگے بائیں طرف، پھر 10 قدم پیچھے بائیں طرف، 40 قدم بھی ہو جائیں گے اور دوہرے ثواب کا مستحق بھی ہو جائے گا۔ اور جنازے سے آگے نہیں چلنا، سواری پر ہیں تو جنازے سے آگے لے کر نہیں جانا سواری کو، جنازے کے دائیں بائیں نہیں چلنا، پیچھے چلنا ہے، اور جنازے میں چلتے ہوئے کوئی ذکر، کوئی دعا اونچی آواز میں نہیں پڑھنی، اور جب وہاں جنازے کو لے کر جنازہ گاہ میں پہنچ جائیں، جنازہ جب تک کندھوں سے نیچے نہ رکھا جائے تب تک بیٹھنا نہیں ہے۔ مجبوری الگ بات، مجبوری کے احکامات الگ ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔